अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त गूनागूं मसाइल का शिकार है। एक तरफ इक़्तिसादी बहरान, दूसरी तरफ सिक्योरिटी और तीसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम। इस तमाम बहरानी सूरत हाल के तनाजुर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ। 18 मार्च को कई घंटे मुहित ये इजलास था और इसमें ज़ाहिर तमाम शुरका ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसमें अलबत्ता जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने शिरकत नहीं की। आपको मालूम हो चुका होगा कि उन्होंने ये कहना था कि PTI के अरकान इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कर सकते जेल में, और ये कि इमरान खान के बग़ैर ये इजलास नामुकम्मल है। लेकिन खैबर जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और PTI, इसके साथ दूसरी छोटी जमातें, उनमें से किसी का भी नुमाइंदा इस इजलास में इसी वजह से नहीं गया कि उसमें इमरान खान की पैरोल पे भी रिहाई पे हुकूमत ने आमादगी का इजहार न किया। अलबत्ता PTI पे इल्ज़ाम ज़रूर लगा कि इसने मुल्क दोस्ती का सबूत नहीं दिया, हस्ब मामूल इन्होंने बायकॉट किया और बड़े इनको ताने वगैरह भी दिए गए। इस इजलास में बहुत सारी बातें हुई। उसमें वज़ीर आज़म ने भी ख़िताब किया। फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर ने हस्ब मामूल कुछ ऐसी बातें कहीं जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसका तजिया भी किया। लाहौर में हमारे सीनियर साथी इम्तियाज़ आलम साहब ने और कुछ और दोस्तों ने इस पर अपने अपने अंदाज़ में कुछ दलाइल पेश किए और ये बुनियादी तौर पे कुछ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए फ़ौज के सरबराह ने जिसके जवाब में हमारे जैसे लोगों को एक और फिर थॉट वेव आई। अब जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट के तौर पे डेवलप करना होगा। हम कब तक गवर्नेंस गैप्स के लिए अपने फ़ौजियों की और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की जो दूसरे लोग हैं उनकी कुर्बानियाँ देते रहेंगे, और गवर्नेंस के गैप को अफ़वाज पाकिस्तान और शहदा के खून से कब तक भरते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो ख़वारिज की तरफ से इस्लाम की जो मसख़ शुदा तस्वीर पेश कर रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसका पर्दा चाक करें। अब ये 3-4 मुख्तलिफ़ बातें। अव्वल तो यह है कि दहशतगर्द तंजीमें इस्लाम का नाम महज एक जवाज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हम अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो गैर मुस्लिम हैं, बड़े सफ़ाक हैं, ज़ालिम हैं, बुज़दिल हैं, और मुसलमानों का माह रमज़ान का भी उन्होंने एहतराम नहीं किया, जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला किया, इसके अलावा कितने और उन्होंने हमले कर दिए। तो ये तो मेरा ख़्याल है अब तक हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा वास्ता किसी मजहबी ग्रोह से नहीं है बल्कि प्रॉक्सी ग्रोह से है। प्रॉक्सी ग्रोह होता है आलाकार, सहूलतकार किसी भी काम के लिए। तो जो बलोच ग्रोह हैं या पश्तून ग्रोह हैं, ये प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने और यहाँ से चीन को भगाने के लिए सरगर्म हैं। इसीलिए चाहे वो बलोच ऑर्गेनाइजेशन है या पश्तून ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इस्लाम दीन किसी नज़रिए से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक ही मकसद है जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब सवाल जब उन्होंने गवर्नेंस गैप का उठाया फ़ौज के सरबराह ने, तो अब गवर्नेंस गैप्स तो ज़ाहिर है उस वक्त पैदा होते हैं जब गैर मुंतखब लोग या वो लोग जो हारे हुए हों वो उन्हें फ़ातेह के तौर पे मसनद इक़्तिदार पे बिठा दिया जाता है। इंतख़ाबात और मुंतखब हुकूमतों के साथ जोड़ तोड़, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, और सिविलियन स्पेस को हड़प करके, यानी जगह जगह पे आपने सिविलियन लीडरों को हटा के अगर उसकी जगह हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फ़ौजी आ जाते हैं, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है गवर्नेंस का गैप तो पैदा होता है, इसलिए कि फ़ौज की अपनी एक तरबियत होती है, अपनी एक निगाह होती है, सिविलियन की अपनी एक तरबियत होती है। लेकिन बुनियादी बिगाड़
اس وقت آتا ہے جب اس سویلین ماحول میں، سویلین گورننس میں مداخلت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا پاکستان کو تمام چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے، تو سوال یہ کہ پاکستان تو پہلے ہی ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ اگر آپ سیکیورٹی فورسز پر نظر دوڑائیں تو کوئی 10 لاکھ کے قریب ہماری مسلح افواج، ہماری پیراملٹری فورسز، جس میں ایف سی شامل ہے، یعنی فرنٹیئر کنسٹیبلری، لیویز ہیں، رینجرز ہیں، اس قسم کی بہت ساری فورسز ہیں، اینٹی ٹیررسٹ فورس، میری ٹائم سیکیورٹی فورس ہے، کوسٹ گارڈز ہیں، تو کم از کم 10 لاکھ افواج یہ بنتی ہیں، پولیس اس کے علاوہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اور ہم نے اس اسٹیٹ کو کتنا ہارڈ بنانا ہے۔ ہارڈ بناتے بناتے تو آج ہم ایک سیکیورٹی اور اقتصادی بحران سے، شدید بحرانوں سے دوچار ہیں، اور سیاسی عدم استحکام بھی ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک مضبوط گیریزن مضبوط اور مستحکم ریاست کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ فوج بالکل ضمانت ہوتی ہے سرحدوں کی حفاظت کی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے، لیکن اندرونی چیلنجز اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط گیریزن ضمانت نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے ساتھ اس میں یہ بھی سنا، جو خواجہ آصف صاحب، حنیف عباسی صاحب ہمارے وزراء ہیں، اور جو پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہمیں اب کائنیٹک اپروچ اختیار کرنی ہوگی، یعنی ہمیں ڈرونز اور میزائل حملوں کے ذریعے دہشت گردوں کا تعاقب کرنا ہوگا۔ تو ان 2 وزراء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں کسی کے گھر تک جانا پڑا، یعنی دوسرے ملک میں گھس کے دہشت گردوں کا تعاقب کرنا پڑا تو ہم وہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کو شہید کرنے والوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی اور دوسرے کچھ تنظیموں کی قیادت افغانستان میں موجود ہے، لیکن ان سے جڑے ہوئے ٹیررسٹوں کا پیچھا کرتے ہوئے آپ افغانستان میں اگر داخل ہو جائیں تو آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس سے پہلے ہی اب ایک فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے، ہماری حکومت نے، کہ ہم نے تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو واپس بھیجنا ہے۔ یہ کوئی 8,50,000 کے قریب افغان ہیں جنہیں 31 مارچ تک پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں کس حد تک لچک پیدا ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو دوسرے ملک کے اندر جا کے ٹھکانوں پہ، دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کرنا، یا وہاں پہ جس کو چیز کرنا کہتے ہیں، ہاٹ پرسوٹ بھی اس کو کہتے ہیں، یہ سلسلہ تو ہم نے پچھلے 20 سال سے جاری رکھا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے آپریشن شیر دل شروع ہوا تھا، پھر آپریشن راہ نجات آیا تھا، پھر آپریشن ضرب عزب آیا، پھر رد الفساد آیا، پھر آپریشن عزم استحکام بھی ہم نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اور بلوچستان میں تو کئی آپریشنز خصوصی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلسل ایک آپریشن کی سی صورتحال ہے پاکستان کی افواج کے لیے۔ تو اس کے بدولت، اور ہم نے پھر 2 خصوصی ڈویژنز بھی بنائے جب سے سی پیک بنا ہوا ہے، یعنی وہ بھی فوج کے 2 خصوصی ڈویژنز ہیں، ناردرن اور سدرن، میرا خیال ہے کچھ ایسے ہے۔ تو اس کے باوجود وہاں پہ حملوں میں تو مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ابھی مارچ کے مہینے میں جو غیر معمولی ہم نے ایک اضافہ دیکھا ہے دہشت گردی کے واقعات میں، تو وہ تو تمام تر ہماری سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے سیاسی مسائل کا حل، جو اندرونی سیاسی مسائل ہیں، گورننس کے گیپس ہیں، ان کا حل مسلح افواج میں اور مسلح دستوں میں مزید اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک انکلوسیو نظام میں، کہ تمام لوگوں کو شامل کر کے، ہمارے کیس میں سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو شامل کر کے، اس کو کچھ ریلیف فراہم کر کے آپ ایک ماحول پیدا کریں جس میں سیکیورٹی فورسز کو پھر خوف نہ رہے کہ پیچھے سے ان پہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ ایک چینی فلاسفر تھا جو جنگ کے بارے میں، جنگی ٹیکٹکس کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا، آج سے کئی ہزار سال پہلے، سان تزو۔ تو وہ آج بھی فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے بڑا ایک رہنما سمجھا جاتا ہے۔ تو جو کائنیٹک اپروچ کے لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے،
یا پھر میزائلوں سے ہم خاتمہ کریں گے دہشت گردی کے گڑھ کا، تو ان کے لیے جنرل سان تزو نے کہا تھا کہ حتمی فضیلت یعنی جو برتری ہے وہ ہر جنگ جیتنے میں نہیں ہے، بلکہ بغیر لڑے دشمن کو شکست دینے میں ہے۔ بے شک مسلح افواج عوام کی پشت پناہی سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں سے لڑ کر ناکام ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو کہ محکوم ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس تمام تر صورتحال میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ایک طرف ہمارے انٹرنل داخلی سیاسی معاملات ہیں، اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی اور حکومت جو اس وقت حکمران جماعتیں ہیں جو کہ فارم 47 کی پیداوار جس کو کہا جاتا ہے، ان کے درمیان اس وقت جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں وہ فاصلے ختم کرنے ہیں۔ اور دوسرا بہت بڑا فیکٹر ظاہر ہے چین کے مفادات ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں ذکر کیا کہ بلوچ علیحدگی پسند جماعتوں کا جو اجلاس ہوا تھا چند 2-3 ہفتے پہلے براس کے جھنڈے تلے، جس میں سندھو دیش اور سندھ ریپبلکن آرمی بھی شامل ہے، تو انہوں نے بار بار چین کا بھی ذکر کیا تھا کہ چین کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چین کو انتباہ کیا کہ ہمارے اب معدنی وسائل سے استفادہ کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کا اگر آپ نے نہ پیچھا چھوڑا، آپ یہاں سے نہ گئے تو پھر ہم آپ کا پیچھا کریں گے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہمارے داخلی مسائل، دوسری طرف بیرونی مسائل، وہ قوتیں چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے پشتون ہیں، چاہے سندھی ہیں، وہ کسی کے ایما پہ یہاں پہ عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں، اور اس کا جواب ہم محض نعروں سے نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہم محض ان ہم خیال لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دے سکتے جب تک ہم کمیونٹی کا اعتماد حاصل نہ کریں۔ بلوچستان میں ہم سب کو معلوم ہے کہ بار بار یہ جو بلوچ انسرجنسی کی بات آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ابھی 6ٹھی انسرجنسی چل رہی ہے جو کہ اگست 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی تھی۔ تو یہ تو ظاہر ان کو مسلسل شکایات ہیں کہ وہ مسلسل جبر ان کا سامنا کرنا پڑا، محرومیاں ہیں، حق رائے دہی سے محرومی، کیونکہ ان کے جو نمائندے وہاں پہ آتے ہیں اسمبلیوں میں، صوبائی اور قومی اسمبلی میں، وہ بھی نمائندہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو تو یہ بڑی جینوئن شکایت ہے۔ پھر لوگ جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، ابھی بھی غائب ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس کچھ ثبوت ہوتے ہوں گے، یقیناً ثبوت ہوتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن انہیں پراسرار انداز میں اٹھانا اور پھر ان کا عطا پتہ نہ دینا، یہ ظاہر ہے پھر شکایات کو جنم دیتا ہے۔ تو ہمیں جو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں شورش کی، انسرجنسی کی، اس پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس کے باعث جو امراض پیدا ہو گئے ہیں ان کے علاج کرنے کے دعوے کرنے چاہیے۔ اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم محض ان 2 بڑے فیکٹرز یعنی ایکسٹرنل فیکٹر جو کہ ہے پراکسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی سپورٹ بیرونی ممالک سے، جو گزشتہ ویلاگ میں ہم نے کہا تھا کس طرح ان کے ڈانڈے بھارت سے ممکنہ طور پہ ملتے ہیں، اور پھر انٹرنل کہ آپ جب انتخابی عمل سے بڑی پارٹیوں کو باہر کرتے ہیں، ان کو جبر کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے بنتے ہیں، ان کے رہنما جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ظاہر ہے آپ کے دشمن کو بھی حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان اس وقت 3 محاذوں پہ اس کو جنگ کا سامنا ہے، ایک افغانستان، ایک بھارت، اور تیسرا جو ہے وہ ایران کی سائٹ سے، جو کہ بلوچستان اور ایران کا جو سرحدی علاقے ہیں وہاں سے پاکستان کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جنگ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، سب سے ضروری اس کے لیے ہے کہ اندرونی طور پہ اپنے گھر کا ماحول ہم سیدھا کریں، اندرونی طور پہ سیاسی اتفاق پیدا کریں، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ سلیکٹیو انداز میں آپ حکمرانی بھی نہیں کر سکتے، سلیکٹیو انداز میں اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو، اور سلیکٹیو انداز میں آپ کسی کو اگر نشانہ بنائیں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی ایکسیپشنلزم اس کو کہتے ہیں۔ امریکہ کے خلاف ہم یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ایکسیپشنلزم کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، یعنی اگر اسرائیل تمام تر مظالم کے باوجود
ان کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے، ان کے مقاصد کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر اسرائیل ٹھیک ہے. لیکن چین اگر امریکہ سے اختلاف کرتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے. حالانکہ چین اس وقت دنیا کی دوسری بڑی قوت بن گئی ہے، اپنا ان کا ایک مخصوص نظام حکومت ہے، لیکن اس کے خلاف اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے تک امریکی انتظامیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا. اس کی دیکھا دیکھی پھر کچھ یورپی ممالک نے بھی یہی کام اختیار کر رکھا تھا. تو بات یہ کہ ایکسیپشنلزم اگر ہم اختیار کریں گے اپنے اندرونی معاملات میں تو پھر جتنے بھی ہمارے سیاسی، اقتصادی یا سماجی بحران ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ.